साबका अहलिया ने और इसने प्लान एक बनाया। ऑलरेडी इसने मेरी अहलिया से 25 लाख रुपया खाया है और एक मोबाइल आईफोन 16 प्रो मैक्स जो कि मैंने इसको भेजा था अपनी अहलिया को, ये उसने उससे ले लिया है। बात मैं इस बात पे कसम खाने के लिए तैयार हूँ कि वो मोबाइल वो खुद आए, उन्होंने मुझे कहा कि ये मोबाइल हम लोगों ने सेल करने का, आप इस बारे में कुछ जानते हैं? मैंने कहा जी बिल्कुल मैं जानता हूँ। सदर में मेरी कजन की शॉप है, ये गाड़ी लेके हम अब्दुल्लीफ ने उनको मोबाइल बेचा। मोबाइल मैंने वो सारे पैसे उनको रिटर्न करके वापस वो पैसे उनको मैंने दे दिए। कि बार बार मैं तसली देने की मैं गई सी जलाल नाल मैं मोबाइल बेचने मारे मैं वही गलती माफी चाहिए मेरी, मैं बार बार सब माफी मांग लिया और अल्फाक ने वास्ते की माफ प्लीज। उसका भी सेम बता देता हूँ ना, वो भी बता देता हूँ, वो भी खुल के बता देता हूँ। आप कुरान पे भी अलग लेना चाहते हैं, मैं उस पर भी देने के लिए तैयार हूँ। उन्होंने कहा कि ये पैसे हमारे घर से गायब हो जाते हैं। मुझे बात बोली है, मैं कसम कुरान पे ये बात करने के लिए तैयार हूँ। वो अपने पैसे जब वापस आए और मैंने वो पैसे आपको उनको वापस उनके हाथ में वो पैसे मैंने वापस दिए। मैंने कहा इस जलाल कबाड़िए ने इसको एक प्लाट दिखाया हुआ था कि ये प्लाट मेरा है, तुम किसी तरह अपने खामन से और थोड़े से पैसे ले लो। ऑलरेडी 25 लाख पड़े हुए हैं मेरे पास और ये 18-20 लाख और करके तो हम उस पे ना एक मकान में तुम्हें बना के दे दूंगा और हम उधर रहना शुरू कर देंगे। आप इस तरह करो, जगह जितनी की मैंने ली हुई है ना, वो जगह अपने नाम करा लो। आप अपनी बेगम के नाम कराते हो, अपने नाम कराते हो, कराते हैं R to Z। किसी तरह मेरी साबका अहलिया का प्लान था कि मेरा शोहर मुझे इजाज़त दे दे इससे रब्ता करने के लिए। मैं दुनिया को बताऊंगी कि मेरे साबका शोहर ने खुद मुझे इससे बात करने के लिए कहा है ताकि कोई बंदा एतराज़ ना कर सके। इनके ये दो मकासद थे। मैंने जितने के लिए है ना, अभी तो मेरी मजबूरी है, मैंने बाहर जाना है। मैंने जितने के लिए मेरा जितना खर्चा है वही खर्चा मुझे दे दे, आपसे कमाई भी नहीं उतरूंगा। 2 साल पहले ली थी मैंने, अपने बच्चों के लिए ली थी। मैंने अपने मैं अपने बच्चों का घर बनाऊंगा उस वक्त। मैं भाई 3 लाख ना प्लाट उसा बिक्सी और प्लाट बहुत सोना सा मार्जिन सा मैं पूछा है किनार जगह तेरी है, जगह करिए प्लाट में के पता लगा, एरिया पता लगा तो बंदा चलो गल बात करना कि सलाह कुछ और साहब ना करी कितना उस प्लाट बरका पता नहीं बरका जगह ही है कैसा हो बड़ी जगह ने ना आगे जगह 4 दीवारी फिरी सही और मेन सड़कें पर प्लाट। तो क्या ऐसा है कि आप इस चीज से इनकारी हैं कि पैसे आपने नहीं लिए? मैं इस चीज से इनकारी हूँ, इसने मुझे कोई पैसे नहीं दिए। तो अपनी खैर मना, इंशाल्लाह तुझे थोड़े दिनों बाद मैं तुझे रिजल्ट एक एक बात का दूंगा। तू बच्चे लेगा लोगों से, तू बच्चों के काबिल है। को बच्चे नहीं दिए जाते हैं, उसको मौत दी जाती है। समझ आ गई? मैं हूं परवेज़ शबीर, आप देख रहे हैं डिजिटल आवाज न्यूज पर प्रोग्राम खुरम की आवाज। कुछ अर्सा कबल हमने एक इंटरव्यू किया था आफ्ताब साहब का और उसके बाद जलाल साहब का हमने इंटरव्यू किया। जलाल साहब ने आफ्ताब साहब पर कुछ इल्जाम लगाए और उन्होंने कुछ बातों को तस्लीम करने से इनकार कर दिया। उस हवाले से एक दफ़ा फिर हमने जो है मदऊ किया है आफ्ताब साहब को। अभी कोशिश थी कि दोनों शख्सियात को इकट्ठे बैठाया जाए, लेकिन मामला कुछ ऐसे हुए कि दोनों इकट्ठे नहीं बैठ सके। तो अभी हम दोबारा आफ्ताब साहब के पास आते हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आफ्ताब साहब, क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी वालेकुम सर, आप कैसे हैं? ठीक हैं सर, आपका वक्त देने का बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी आवाज़ भी मुझे बहुत अच्छी तरह क्लियर आ रही है। जी ठीक हो गया। अच्छा आफ्ताब साहब, आपके साथ हमारा एक सिलसिला चला था इंटरव्यू का जिसपे आपने जलाल साहब के हवाले से बातें की थी और जलाल साहब पे आपने कहा था कि कुछ नाजायज़ तल्लुकात थे आपकी साहबका अहलिया के साथ और फिर उसके अलावा कुछ फ्रॉड आईफोन के हवाले से, बहुत सारी चीज़ों के हवाले से। तो उन्होंने जो है ना मुझसे रब्ता किया था और उन्होंने कहा कि मैं भी इंटरव्यू देना चाहता हूँ। फिर मैंने उनका भी इंटरव्यू किया। उस इंटरव्यू में उन्होंने कुछ पॉइंट्स रखे, कुछ प्रूफ मुझे सेंड किए। उसमें ये कहा गया जी कि आपसे वो बाहर जाने के लिए आपसे रब्ता किया था उसने और उसने कहा जी कि मेरा कोई भी उसके आपका बताया जी कि आपकी वाइफ के साथ किसी किस्म का कोई तल्लुक वगैरह नहीं था। तो उस हवाले से दोबारा आपसे बात करना चाह रहा था कि उन्होंने तो यहाँ तक कहा जी कि वो तो आपके घर भी नहीं आए, उन्होंने आपका घर भी नहीं देखा हुआ और उनकी आपकी जो साहबका अहलिया उनके साथ कोई राब्ता नहीं था। और जो साहबका अहलिया है उनका राब्ता उनकी वालदा के साथ था। वो वालदा जो है वो बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए जाते थे तो वहाँ उनका राब्ता हुआ। तो इस हवाले से आप क्या कहते हैं? फिर
جی سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس افغانی جلال کباڑیے کو جو ہے نا منظر عام پر لایا. دوسرا میری آپ سے گزارش تھی کہ اگر آپ 1 بائی 1 کویشچن کریں گے تو میں اچھی طریقے سے ایکسپلین کر سکتا ہوں اور ثبوتوں کے ساتھ آپ کو واضح بھی کر سکتا ہوں. اور تیسرے نمبر پہ میں نے اس کا سارا انٹرویو خود دیکھا ہے، سنا ہے، اور الحمدللہ سے مجھے خوشی ہے کہ اس نے اپنے آپ کو حاجی ثابت کیا ہے. اور آج الحمدللہ سے میں اس کی جو معاملات ہیں میں بھی ثبوتوں کے ساتھ آپ کو دوں گا. پچھلے انٹرویو میں نے تھوڑے سے ثبوت دیے تھے اور آج میں کھل کے سارے ثبوت دینا چاہتا ہوں تاکہ ساری دنیا کو پتہ چلے کہ اس افغانی جلال جو کہ پیشے سے کباڑی ہے، اس نے کس طرح 8 بچوں کی ماں کے ساتھ زنا کر کے اور ایک ہنستا بستا خاندان برباد کر دیے. جناب تو اب آپ اگر مجھ سے، میری آپ سے گزارش ہے، اگر آپ ایک ایک سوال کریں گے تو میں آسانی کے ساتھ اور تفصیل کے ساتھ آپ کو اس کا جواب دے سکتا ہوں. جی جی بالکل ٹھیک ہو گیا. میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ جو ہے نا 1 بائی 1 کویشچن کر کے اس پہ ہی کرتا ہوں. کچھ کویشچن میں نے نوٹ کیے ہوئے تھے، اس پہ میں آپ سے بات کرتا ہوں، پھر اسی پہ ہی جو ہے نا باقی ساری چیزیں چلیں گی. جی پہلا سوال تو میں آپ سے یہ کروں گا نا، جو جلال صاحب ہیں انہوں نے اپنے سابقہ انٹرویو میں کہا تھا جی کہ آفتاب صاحب کی سابقہ اہلیہ جو ہیں ان کے ساتھ کسی قسم کا میرا کوئی تعلق نہیں تھا. آپ اس بیان کو دوبارہ دہرا سکتے ہیں کہ اس کی سابقہ اہلیہ کے ساتھ کیا رابطہ تھا، کیسے رابطہ ہوا؟ کیونکہ وہ تو کہتا جی میرا کوئی رابطہ نہیں تھا کسی قسم کا. آپ میرا پہلے والا انٹرویو بھی سامنے رکھیے گا، ٹھیک ہے؟ اور جی آج بھی میرے پہلے دن بھی ایک ہی بات تھی اور آج بھی وہی بات ہوگی. صحیح ہے. میری اہلیہ کا اس کے ساتھ رابطہ دوران اسکول بچوں کو چھوڑتے وقت ہوا، اور میری اہلیہ کے موبائل نمبر سے پہلی کال اس کو 24 اگست 2024 کو ہوئی. اس کا میری اہلیہ کے ساتھ رابطہ اگست 2024 سے سٹارٹ ہوا ہے، اور اس چیز کا میرے پاس پروف ہے. میرے پاس CDR پڑی ہوئی ہے اور میں نے آپ کو پہلے بھی پروف دیے ہیں. میں اپنی بات پہ آج بھی قائم ہوں کیونکہ وہ CDR ختم تو نہیں ہو سکتی نا، وہ چیز تو نہیں ختم ہو سکتی. بالکل ایسا ہی ہے. تو اچھا آپ کا کہنا یہ ہے کہ آپ کے پاس CDR موجود ہے جس پہ کال جو ہے ریکارڈ موجود ہے سارا؟ یعنی کہ جی کالوں کا ریکارڈ موجود ہے. سب سے جو پہلی کال کی گئی ہے وہ 24 اگست 2024 کو ہوئی ہے سر. 24 میرے اگست پاس 2024 کو. جی سر. ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد ہی جلال خان صاحب نے بتایا تھا کہ آپ کی بات ہونے کے 10-15 دن کے بعد آفتاب کی اہلیہ نے آفتاب کا نمبر آپ کی والدہ کو دیا، یعنی کہ جلال کی والدہ نے جو ہے نمبر مانگا تھا، تو پھر جب ان کی ملاقات ہوئی تو 10 دن یا 15 دن کے بعد نمبر دیا تھا. تو اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کیونکہ وہ جو باتیں یا جو جواب انہوں نے دیے ہیں نا وہ سارے میں نے ایک سیکوینس سے لکھ لیے ہیں، اس پہ میں پھر بات کر رہا ہوں آپ سے کہ ان کا کہنا یہ ہے جی کہ ان کی والدہ جو ہے نا انہوں نے ان کی اہلیہ سے نمبر لیا تھا، پھر اس کے بعد انہوں نے آپ سے رابطہ کیا تھا. جی جناب میں بات سمجھ گیا ہوں. اس کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میری والدہ کی جب میری سابقہ اہلیہ سے بات ہوئی ہے تو اس کے 10-15 دن بعد میری سابقہ اہلیہ نے میرا موبائل نمبر جلال کباڑی کی والدہ کو دیا. جب جی کہ جی مجھے جب جلال کباڑی نے فون کر کے یہ کہا کہ آپ کا نمبر میں نے آپ کے بیٹے سے یعنی کہ چھوٹے سے لیا ہے، اس کی میرے پاس وائس ریکارڈنگ موجود ہے اور میری سابقہ اہلیہ کی وائس ریکارڈنگ موجود ہے جس میں اسے پوچھ رہا ہوں کہ میرا نمبر جلال کباڑیے کو کس نے دیا، تو اس نے بھی بتایا ہے کہ جلال کباڑیے نے آپ کا نمبر آپ کے بیٹے ایان کے موبائل سے لیا ہے، اور ایان نے مجھے بتایا تھا کہ جلال نے پاپا کا نمبر میرے موبائل سے لیا ہے. میں آپ کو ایویڈنس بھیج چکا ہوں. ٹھیک ہو گیا. آپ ایویڈنس بھیجیں گے تو ہم ساتھ یعنی اس کو کہ بھی. اس کی والدہ کا کوئی تعلق نہیں تھا بیچ میں. اب یہ والدہ کو ڈھال بنانا چاہتا ہے، اور مجھے اچھی بات ہے کہ یہ اپنی والدہ کو بھی آپ بیچ میں انوالو کر رہا ہے. یہ مجھے اس بات کی بہت خوشی ہے. ٹھیک ہو گیا. صحیح ہے. اچھا اس میں ایک چیز اور ہے کہ جو جلال صاحب ہے انہوں نے آپ سے رابطہ کب کیا تھا؟ پہلی دفعہ آپ سے کب رابطہ کیا تھا انہوں نے؟ جی سر، میں نے آپ کو پہلے عرض کی کہ میری سابقہ اہلیہ کے ساتھ اس کا رابطہ اگست 2024 میں ہوا. اس کے بعد مجھے جب ان کے ناجائز تعلقات کے بارے میں علم ہوا جون 2025 میں، اس کے بعد 1 جولائی 2025 کو
میں نے اپنی فیملی کو مالٹون ہومک سے شفٹ کر کے پنڈی راولپنڈی میں سکاباد میں ایک کرائے کے گھر میں شفٹ کیا. ٹھیک اس کے ایک ہفتے بعد تقریباً 8 جولائی 2025 کو جلال خان نے مجھے کال کی. اس نے مجھ سے رابطہ کیا, یہ مجھے تسلیاں دینا شروع ہو گیا, یعنی کہ یہ مجھے ٹریپ کر رہا تھا میری سابقہ اہلیہ کے کہنے پہ. ابھی میں نے یہ بھی پوچھا ہے کہ جلال نے آپ سے رابطہ جو کیا تھا وہ کس سن میں کیا تھا, یعنی کہ کب کیا تھا, یہ بتا سکتے آپ؟ جی, جلال نے جو میرے ساتھ پہلی اس کی کال آئی تھی وہ 8 جولائی 2025 کو, جبکہ میری اہلیہ کا تعلق 2024 سے تھا. جی, میری اہلیہ کے ساتھ اس کا تعلق اگست 2024 سے تھا. جب اس کو پتہ لگا کہ ہمارا راز فاش ہو گیا ہے تو اس نے اپنے آپ کو حاجی ثابت کرنے کے لیے مجھے رابطہ کیا, مجھے تسلیاں دی, اور اس کی ریکارڈنگز میں آپ کو دے رہا ہوں کہ میں سویا ہوا تھا جب اس نے مجھے کال کی ہے. میں اس کو کہہ بھی رہا ہوں میں سو رہا ہوں, تو اس نے مجھے کہا وہ چلیں. اس نے مجھے اس کال میں بتایا کہ بھائی میں آپ سے رابطہ کرنا چاہتا تھا, آپ کو اس بات کا پتہ چلا ہے, آپ نے مجھ سے رابطہ کیوں نہیں کیا. بھائی میں اس کے ساتھ رابطہ کیوں کرتا, وہ میں نے آپ کو وہ بھی ثبوت دے دیا ہے. وہ آپ باقاعدہ اس میں آپ نے اس کی وائس ریکارڈنگ, میری وائس ریکارڈنگ شو کرنی ہے تاکہ عوام کو پتہ چلے کہ رابطہ اس نے میرے ساتھ کیا تھا, میں نے اس کے ساتھ نہیں کیا تھا. ٹھیک ہو گیا, صحیح ہے. اچھا, اس میں ایک چیز اور ہے کہ جو آپ کا اور آپ کی وائف کا ایشو بنا جس پہ آپ نے طلاق دی ان کو, تو وہ کہہ رہے ہیں جی کہ آپ کے گھریلو جو ہے وہ پہلے ہی جھگڑے چل رہے تھے, اور انہوں نے یہ بھی پوائنٹ نکالا تھا جی کہ آپ کا جو گھر کا آپس میں مسئلہ تھا, کیونکہ الگ ہو گئے تھے, پہلے اکٹھے رہتے تھے پھر الگ ہو گئے تھے, تو آپ نے جو ان کو چھوڑا یا طلاق دی وہ گھر کے جھگڑوں کی وجہ سے دی, میری وجہ سے نہیں دی. سر, گزارش یہ ہے کہ جب میں انگلینڈ آیا اس کے بعد میری سابقہ اہلیہ کو میری سابقہ سالی سلمہ یعقوب نے بار بار اس کو ورگلا کے کہا کہ تمہارا ہسبینڈ اب انگلینڈ میں ہے, اچھی کمائی کرتا ہے, تم اس طرح کرو کہ تم سسرال سے نکل آؤ اور ہمارے اوس پڑوس گھر لو, اور تاکہ نہ تم مزید تمہارے لیے یعنی کہ نہ تمہاری زندگی عیاشی والی گزرے. یہ ان کی باتوں میں آ گئی. اس نے مجھے تنگ کرنا شروع کر دیا. جب میں تنگ نہیں ہوا تو اس نے میرے والدین کے ساتھ لڑائی جھگڑے کیے. وہ کرتے کراتے پھر اس کی بھائی کی مدد سے اور اس کے بہن بھائیوں کی مدد سے یہ مالٹون ہومک میں شفٹ ہو گئی. اس کے بعد سے میرا اس کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہ ہوا, نہ ہماری کوئی ایسی بات ہوئی. اس کی زندگی بھی ٹھیک گزر رہی تھی. پھر یہ جلال کباڑیا آیا. جب مجھے اس کے بارے میں سارا پتہ چلا تو میں نے اس کو ایک موقع دیا. میرے والدین کے کہنے پر میں نے اس کو جولائی میں مالٹون ہومک اسلام آباد سے شفٹ کر کے راولپنڈی سکاباد میں کرائے کا گھر لے کے دیا, اور اس عورت کو ایک سدھرنے کا ایک اور موقع دیا, اور اس نے مجھے تسلیاں دی, مجھ سے معافی مانگی کہ میں اس کے ساتھ رابطہ نہیں رکھوں گی, اب میں اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھوں گی, اور میں اپنی زندگی اچھے طریقے سے گزاروں گی. جب یہ نہیں باز آئی اور بار بار مجھے ثبوت مل رہے تھے, میرے پاس کافی پروف ہے کہ اس کا اس کے ساتھ بالکل پراپر رابطے میں ہے. میں نے اپنے سابقہ سالے امجد کو بھی بار بار آگاہ کیا, اس کی ریکارڈنگ بھی میرے پاس پڑی ہوئی ہے کہ آپ اپنی بہن کو منع کرائیں, میں ایک غیرت مند مرد ہوں, مجھ سے یہ چیز برداشت نہیں ہو رہی. میرے بار بار کہنے پر ایک دو بار تو اس نے کہا کہ میں اس کو سمجھاؤں گا, وہ بھی ریکارڈنگ میرے پاس پڑی ہے, لیکن اس کے بعد وہ بھی اس کا ساتھ دینے لگا. وہ بھی اس کے ساتھ ملا ہوا تھا, ملوث ہے اپنی اس بہن کے سارے معاملات میں, تو اس لیے اس نے اس کو سپورٹ کیا ہے. تو جب بات زیادہ خراب ہونا شروع ہوگی, یہ مجھ سے بار بار طلاق کے تقاضے کرنے لگی, کیونکہ یہ جلال خان کے ساتھ رابطے میں تھی, اس کباڑیے کے ساتھ. اس نے اس کو جھانسا دیا ہوا تھا کہ میں تمہارے ساتھ شادی کروں گا اور میں تمہیں الگ گھر بنا کے دوں گا. کافی وعدے کیے ہوئے تھے اس نے. اب وہ ان وعدوں کی بیاف پہ میرے سے بار بار طلاق کے مطالبے کر رہی تھی. اس میں میرے بچے گواہ ہیں اس وقت کے. اور طلاق سے کچھ دن پہلے میں نے اپنے سابقہ سالے امجد کو بھی باقاعدہ وائس میسیج کیا ہے کہ یہ مجھے بار بار کہہ رہی ہے کہ مجھے چھوڑ دو. میں نے کہا آپ آؤ گھر میں بیٹھ کے ہمارا اچھے طریقے سے فیصلہ کرا دو, آپ اپنی بہن لے جاؤ اور میرے بچے مجھے دے دو تاکہ زیادہ معاملہ نہ خراب ہو. میں نے تو ان سے اس وقت بھی ریکویسٹ کی تھی, لیکن میری اس بات کو نہیں سنا گیا, اور
ہماری طلاق کی وجہ یہ افغانی جلال کباڑیا بنا. اس عورت نے مجھ سے طلاق خود لی ہے اس افغانی کی وجہ سے, اور ہمارا جو گھر برباد ہوا ہے یہ اس افغانی کباڑیا کی وجہ سے ہوا ہے, یہ جلال کباڑیا کی وجہ سے. یہ جلال صاحب جو ہیں انہوں نے تو کچھ پروف مجھے سینڈ کیے ہیں جس پہ انہوں نے آپ کو رقم ٹرانسفر کی, آپ کی اہلیہ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کی رقم. تو انہوں نے 3-4 ایک ساتھ میں ٹرانسفر کی. تو میں نے ان سے یہ پوچھا جی کہ آپ نے آفتاب صاحب کے اکاؤنٹ میں کیوں نہیں ٹرانسفر کی؟ تو انہوں نے کہا جی کہ آفتاب صاحب نے کہا تھا جی کہ میں باہر ہوں, تو پھر میں اتنی زیادہ اماؤنٹ میرے اکاؤنٹ میں آئے گی تو مجھ سے پوچھا جائے گا کہ یہ کیا ریزن ہے. تو پھر میں نے جو ہے نا ان کے کہنے پر ان کی وائف کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کیے. تو اس بارے میں کیا کہتے ہیں آپ نے ان کو کہا تھا کہ آپ کی وائف کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کریں؟ اس بارے میں میری یہ گزارش ہے کہ جب میں نے اپنی سابقہ اہلیہ کو اور فیملی کو راولپنڈی میں شفٹ کیا تو میری سابقہ اہلیہ نے اور اس نے پلان ایک بنایا. آلریڈی اس نے میری اہلیہ سے 25 لاکھ روپیہ کھایا ہے, اور ایک موبائل آئی فون 16 پرو میکس جو کہ میں نے اس کو بھیجا تھا اپنی اہلیہ کو, یہ اس نے اس سے لے لیا ہے. اب ان کا پلان اور تھا کہ یہ مجھ سے کوئی 18-20 لاکھ روپیہ اور اسی طرح دھوکے سے نکلوائیں گے, اور میری سابقہ اہلیہ مجھ سے طلاق لے کے جلال خان کے ساتھ شادی کر لے گی. اس جلال کباڑیے نے اس کو ایک پلاٹ دکھایا ہوا تھا کہ یہ پلاٹ میرا ہے, تم کسی طرح اپنے خامن سے اور تھوڑے سے پیسے لے لو, آلریڈی 25 لاکھ پڑے ہوئے ہیں میرے پاس, اور یہ 18-20 لاکھ اور کر کے تو ہم اس پہ نا ایک مکان میں تمہیں بنا کے دے دوں گا اور ہم ادھر رہنا شروع کر دیں گے. ان کی یہ پلاننگ تھی. تو اس حوالے سے میری سابقہ اہلیہ سے اس نے میرا نمبر لیا اور اس نے مجھ سے رابطہ کیا. پہلے اس نے مجھے تسلیاں دی, اس کے بعد اس نے اس میں مجھے کہا کہ بھائی میں باہر جانا چاہتا ہوں, ٹھیک ہے, آپ کو اس بارے میں کوئی علم ہے تو آپ مجھے اس گائیڈ کریں. تو میں نے اس کی پہلے کال نہیں اٹھائی تھی, لیکن میرے ایک دوست وہ جو کافی دانشور ہے اس نے مجھے کہا کہ آپ اگر ایسا کریں گے تو آپ کو اصل حقائق کا نہیں پتہ چلے گا, آپ اس کے ساتھ رابطہ رکھیں گے تو آپ کے سامنے سارے اصل حقائق آ جائیں گے. پھر دوبارہ سے جب مجھے کال کی, میں نے اس کی کال اٹینڈ کی, وہ ریکارڈ بھی کی, میں آپ کو سینڈ بھی کروں گا. اس میں مجھے اس نے تسلیاں دیں, اور اس کے بعد اس نے مجھے اس میں کہا باہر کا. میں نے کہا جی ٹھیک ہے, آپ اپنے ڈاکومنٹس مجھے بھیجیں, میں چیک کراتا ہوں کہ آپ کے ویزے کے بارے میں آگے کوئی معاملات بن سکتے ہیں نہیں بن سکتے ہیں. اس نے مجھے کہا میرے عزیز ہوتے ہیں, میں ان کے ذریعے میں نے باہر جانا ہے. اس کے بعد اس نے مجھے ایک پلاٹ کی ویڈیو بھیجی اور وائس میسج بھیجے کہ میں نے چونکہ باہر جانا ہے تو یہ میں پلاٹ بیچنا چاہتا ہوں. اس پلاٹ کی اس وقت مالیت زیادہ ہے, میں نے 2-3 سال پہلے یہ پلاٹ جس کاسٹ پہ خریدا تھا 18 لاکھ روپے اس نے کوئی بتائے تھے, میں اسی کاسٹ پہ آپ کو یہ دے دوں گا. آپ کی یعنی کہ اپنی وائف کو بتائیں, آپ کسی کو بھیجیں, یہ پلاٹ آپ مجھ سے خرید لیں. اور اس پہ میری سابقہ اہلیہ نے بھی مجھے فورس کیا تھا, اس کی بھی ریکارڈنگ میرے پاس پڑی ہے کہ اس کے پاس ایک پلاٹ ہے مجھے بہت زیادہ پسند ہے, جو کہ جس کی لوکیشن باراکوم میں ہے, اور یعنی کہ نا 4 دیواری اس میں ہوئی ہے. یہ میری سابقہ اہلیہ کو جا کے اس نے وہ پلاٹ دکھایا تھا. اس کی افغانی جو جلال کباڑیا اس کی ماں نے نہیں دکھایا تھا, یہ اس نے دکھایا تھا وہاں پہ جا کے. یہ جو باتیں کر رہے ہیں نا کہ میرا اس کی اہلیہ کے ساتھ تعلق نہیں ہے, میں آپ کو سارے آج پروف دوں گا. میری سابقہ اہلیہ کو میں نے منع کر دیا کہ باراکو کا علاقہ اچھا نہیں ہے, ہم وہاں پلاٹ نہیں لیں گے. مجھے پتا تھا یہ میرے ساتھ گیم کر رہے ہیں, میں نے اس کو انکار کر دیا. اس نے مجھے جب بھیجا تو میں نے صرف اس سے چیک کرنے کے لیے میں نے کہا آپ کے پاس اس پلاٹ کی رجسٹری انتقال ہے؟ اس وقت اس نے مجھے بتایا نہیں جناب, ہمارے پاس نہ اس کی رجسٹری ہے, نہ انتقال ہے, نہ میں نے اسٹامپ پہ لیا ہوا ہے, میرے پاس پاور آف اٹارنی ہے, اور جو سابقہ جو اس کا آنر ہے وہ انہی کے نام پہ ہے. تو یہ آپ بھیجیں اپنی وائف کو یا کسی کو بھیجیں تو 5 منٹ میں رجسٹری ہو جائے گی. تو خرم صاحب جہاں تک مجھے پتا ہے رجسٹری میں 5 منٹ نہیں لگتے. میں نے اس کو کہا 5 منٹ تو نہیں لگتے میں, لیکن سب سے جو مین مقصد ان کا تھا, ایک تو یہ کہ یہ کسی طرح میرے سے 20-25 لاکھ روپیہ مزید ہڑپ لیں اسی مد میں. دوسرا ان کا یہ تھا کہ کسی طرح میری سابقہ اہلیہ کا پلان تھا کہ میرا شوہر مجھے اجازت دے دے اس سے رابطہ کرنے کے لیے. میں دنیا کو بتاؤں گی کہ میرے سابقہ شوہر نے خود مجھے اس سے بات کرنے کے لیے کہا ہے تاکہ کوئی بندہ اعتراض نہ کر سکے. ان کے یہ 2 مقاصد تھے.
اچھا یہ ساری باتیں ہوگی، اس میں وہ پیسوں والی بات ابھی تک نہیں ہوئی کہ وہ جو پیسے اس نے بھیجے تھے آپ کو جلال نے، اس میں ہاں کتنی سوری، صداقت ہے معذرت کہ کے ساتھ میں وہ بھی ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں. یہاں پہ لوگوں کو جو آئے ہوتے ہیں، جس طرح میں اسٹوڈنٹ ویزے پہ آیا ہوں، ہمیں آگے اسپانسر ویزا چاہیے ہوتا ہے. اس کے لیے یہاں پہ لوگ تقریباً 15,000 20,000 25,000 پاؤنڈ، کوئی 30,000 پاؤنڈ، اتنا رقم یہاں پہ ریکوائرڈ ہوتی ہے. وہ سب لوگ پاکستان سے کچھ لوگ منگواتے ہیں. تو یہ اگر آپ دیکھا جائے 20-25,000 پاؤنڈ تو یہ 80 لاکھ کروڑ کے تک چلی جاتی ہے، 80-90 لاکھ تک چلی جاتی ہے. تو جب اتنی بڑی رقم وہاں سے آ سکتی ہے تو میں اس کو کیسے کہوں گا کہ بھئی کہ یہ تمہاری یہ جو چند رقم ہے یہ میرے اکاؤنٹ میں نہیں آ سکتی، تو میرے لیے بہت بڑا پہاڑ بن جائے گا، یہ پرابلم بن جائے گی. یہ ساری باتیں یہ جھوٹی ہیں، اپنے اس نے من گڑت کہانی ہے. اس نے پیپر پہ وہ سارا کچھ لکھا ہوا ہے. میرا انٹرویو آپ نے فروری میں لیا تھا اور 1 مہینہ پورا یہ پریکٹس کر کے وہ ساری چیزیں لکھ کے تیار کر کے تو سامنے رکھ کے تو آج وہ جھوٹ بول رہا ہے. میرے پاس الحمدللہ ہر چیز کا ثبوت ہے. یہاں کی گورنمنٹ پیسے آپ منگوائیں، کوئی بھی منع نہیں کرتا، کوئی بھی اعتراض نہیں کرتا. آپ کے جینین کسی مقصد کے لیے آپ پیسے منگا رہے ہیں، کسی سے ویزے کے لیے منگا رہے ہیں تو کوئی پرابلم نہیں ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ اس کی اپنی کوئی آئیڈینٹی نہیں ہے. جو مین مقصد تھا یہ مجھے بلیم دے رہا ہے. پھر یہ جو 3-4 پرچیاں دکھا رہا ہے، اس میں اس کے نام کی کوئی پرچی نہیں ہے، نہ اس نے میرے اکاؤنٹ میں بھیجے ہیں. میرا اور اس کی اہلیہ کے ساتھ لین دین پرانا معاملہ ہے. یہ تو میں آپ کو بھی بتا رہا ہوں، میں آپ کو سارا ثبوت دوں گا. میری اہلیہ نے اس کو اتنا پیسہ دیا تو اس کا لین دین نہیں ہے کیا؟ یہ وہ سارا پیسہ وہی ہے جو میری اہلیہ نے اس کو دیا ہوا ہے، اور یہ اس کے اکاؤنٹ میں شاید اس نے ٹرانسفر کروایا نہیں کروایا، مجھے اس کا نہیں پتا. یہ بالکل مجھ پہ الزام لگا رہا ہے. اور رسید مجھے سینڈ کی ہے انہوں نے جس میں ٹرانسفر کروائے گئے ہیں پیسے، رسید جو ہے نا یہ وہ موجود ہے، ہاں اور اسٹامپ بھی موجود ہے، جس اسٹامپ پہ یہ لکھا ہوا ہے، لیکن ان کے اپنے نام سے ان کے دوستوں کے نام سے لکھا ہوا ہے. وہ بتاتے ہیں جی کہ میرے اس دوست نے بھی پیسے ٹرانسفر کیے، اس دوست نے بھی پیسے ٹرانسفر کیے، اور جو ہے نا رسیدیں انہوں نے مجھے دکھائی ہیں. سر وہ ان کے دوست مجھے جانتے ہیں، ان کے دوست میں آپ نے رسیدیں دیکھے وہ میرے نام پہ ہوئی ہے. نہیں میں آپ کے آپ نام کو پہ نہیں، آپ کی اہلیہ کے نام پہ ہے. جی میں نے آپ کو گزارش کی کہ میں آپ کو بھی ثبوت دے رہا ہوں، آپ وہ دیکھیں کہ میری اہلیہ کی اور اس کی ملی بھگت تھی نا. میں آپ کو جب ایک چیز کا اچھا ثابت آفتاب صاحب ادھر ایک اور بات کرتے ہیں. وہ کہہ رہے تھے کہ اگر آفتاب صاحب قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہہ دیں، حرفاً کہہ دیں کہ میں نے ان سے پیسے نہیں لیے تو میں ان کو یہ پیسے بخش دوں گا، انہوں نے یہ بات بھی کی تھی. تو کیا ایسا ہے کہ آپ اس چیز سے انکاری ہیں کہ پیسے آپ نے نہیں لیے؟ میں اس چیز سے انکاری ہوں، اس نے مجھے کوئی پیسے نہیں دیے، پہلی بات ہے. دوسری بات، جہاں تک قرآن پاک کی ہے، قرآن پاک ایک عظیم کتاب ہے، آپ کو پتہ ہے. اور جب ہمارے پاس ایویڈنس موجود ہے تو جہاں تک میرا علم ہے مجھے نہیں یاد پڑتا کہ اس میں کسی حلف کی پھر ضرورت ہے. حلف کی ضرورت وہاں پر ہوتی ہے جہاں پہ کوئی بلائنڈ سپاٹ ہو یا جہاں پر کوئی ایویڈنس نہ ہو. میرے بچے سارے ثبوت ہیں، شواہد ہیں، وہاں کے علاقے کا اہل محلہ گواہ ہے کہ یہ میرے گھر میں آتا رہا. اس کا میری سابقہ اہلیہ کے ساتھ ناجائز جنسی تعلقات تھے. میری ایک سابقہ سالی روبینہ شہزاد، اس کے 3 بچے اس چیز کے گواہ ہیں. ہمارے پاس جب اتنے گواہ موجود ہیں تو مجھے نہیں لگتا کہ اس میں قرآن پاک کو بیچ میں لایا جائے. اور رہی بات یہ افغانی قوم، آپ کو پتہ یہ کون سی ہے؟ ان کے لیے تو قرآن پاک پہ حلف دینا تو اس طرح ہے کہ جس طرح آپ ایک ردی کی کتاب پہ دیتے ہیں. نعوذ باللہ، اللہ مجھے معاف کرے، میں ایسے الفاظ قرآن پاک کے متعلق نہیں کر سکتا، لیکن ان کا ذہن یہ ہے. تو اس نے مجھے بھی، میں آپ کو جو ریکارڈنگ بھیجی ہے اس میں دیکھیں بار بار کہہ رہا ہے جی میں حلف دینا چاہتا ہوں، میں حلف دیتا ہوں، میں حلف دیتا ہوں، میرا آپ کی اہلیہ کے ساتھ کوئی ایسا تعلق نہیں ہے. لیکن جب آپ کو میں ریکارڈنگز اور چیزیں دوں گا تو آپ کو خود سمجھ آ جائے گی کہ اس میں حلف کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ تو پہلے دن سے حلف پہ آ رہا ہے، لیکن جو اس نے کیا ہے میرا ہنستا بستا گھر برباد کر دیا ہے. آپ مجھے بتائیں اس میں حلف کی ضرورت رہ جاتی ہے؟ میرے بچوں نے ناقابل اعتراض حالت میں اپنی والدہ اور اس کو دیکھا ہے. اس سے بڑھ کر اور کیا رہ جاتا ہے ثبوت کہ ہم اس پہ قرآن پاک کو بیچ میں لے کے آئیں اس میں؟ جی جی اصل میں انہوں نے جو باتیں کی تھی میں تو ان کو لے کے ساتھ ساتھ چل رہا ہوں. انہوں نے یہ بھی کہا تھا جی کہ ہماری آفتاب صاحب کے ساتھ جو بات ہوئی ہے اس میں یہ بات ہوئی تھی کہ ویزے کے لیے آپ کو پیسے دیے گئے ہیں، پھر اس کے بعد آپ ان کو بلائیں گے. پہلے
तकरीबन मेरे में 72 लाख की बात कह रहे थे कि फाइनल हुई है, लेकिन इससे ज्यादा पैसे बनते थे। तो ये आफ्ताब साहब ने मुझे कहा था, आपने वीजे के मुतालिक उनसे बात की थी, उन्हें कहा था कि आपका इतना खर्चा होगा तो आप यहाँ आ सकेंगे? जी सर, मैंने उसको ये इसलिए कहा था कि जाहिर है कि वो और मेरी साबका अहलिया मिल के मुझे अपने एक जाल में फंसा रहे थे। ठीक है, आप देखें आज भी इंटरव्यू आप कर रहे थे ना, तो जब मेरी उसके साथ तलकलामी हुई है तो वो इंटरव्यू कामयाब नहीं हुआ, सक्सेसफुल नहीं हुआ, कोई बात सामने नहीं आई। तो अगर मैं इसके साथ उस वक्त भी बदतमीजी करता या मैं इसके साथ कोई इस तरह हर्ष वर्ड्स यूज़ करता, तो आप मुझे बताएं कि इतने एविडेंस में या इतने हकाइक मैं जा सकता था, हकीकत तक जा सकता था? नहीं। मैंने भी इसको इसीलिए किया कि मेरे जिस शख्स ने मेरा घर बर्बाद किया है, मेरे पास उसके नंबर के अलावा मेरे पास कोई डिटेल नहीं है, मेरे पास भी उसकी सारी डिटेल होनी चाहिए, क्योंकि मेरी साबका अहलिया ने इसको तो मेरे बारे में ईची बीची सब कुछ बताया हुआ था, मेरे नंबर, मेरे घर का एड्रेस, हर चीज़ बताया हुआ था। तो मेरे पास इस शख्स के बारे में कुछ नहीं था। फिर मैंने उसको इस तरह बातों में ला कर मैंने इससे इसके सारे एविडेंसेस कलेक्ट किए, जिसमें इसने मुझे अपना पासपोर्ट भेजा, अपना आईडी कार्ड भेजा, अफगानिस्तान का आईडी कार्ड, अफगानिस्तान का पासपोर्ट, अफगानिस्तान का बर्थ सर्टिफिकेट, अफगानिस्तान का निकाहनामा, ये चीज़ें सारी मैंने इससे ली हैं कि ताकि मेरे पास भी प्रूफ हो, मुझे भी पता हो कि ये वो शख्स है जिस शख्स ने मेरा घर, मेरे बच्चे बर्बाद किए, मेरे बच्चों का मुस्तकबिल बर्बाद किया। अच्छा, बच्चों का जिक्र आपने किया, तो बच्चों को हासिल करने के लिए भी आपने कोशिश की, तो वो कहाँ तक पहुंची? उस पर आप क्या कहते हैं कि बच्चे आपके पास हैं या आपकी अहलिया के पास ही हैं अभी? अच्छा, ये आपने माशाल्लाह बहुत अच्छा सवाल किया है। इस सवाल के जवाब में ही आपको कंफर्म हो जाएगा कि इस जलाल खान कबाड़िया जो है, इसका मेरी साबका अहलिया के साथ ताल्लुक है कि नहीं है। अब गुजारिश ये थी कि डिवोर्स के बाद कुछ टाइम के बाद मैंने अपनी साबका अहलिया और अपने साबका साले अमजद से अपने बच्चों का मुतालबा किया कि देखें मेरे बच्चे, उनका मुस्तकबिल ख़राब हो रहा है, बर्बाद हो रहा है, आप मेरे बच्चे मेरी सरपरस्ती में दे दें, मेरी कस्टडी में दे दें, ताकि मेरे बच्चों का मुस्तकबिल बर्बाद होने से बच जाए। तो मुझे जलाल खान कबाड़ी साहब वॉइस मैसेज करके धमकियां दे रहे हैं मेरे बच्चों के बारे में, वो भी मैंने आपको सेंड कर दिया है, वो भी आपने इसके साथ रखना है। अब मेरी माजरत के साथ एक आपसे सवाल है कि आपका आपके इनलाज के साथ कोई बच्चों का इशू बन रहा है और मैं आपको धमकी देता हूँ बच्चों की, इसका क्या ताल्लुक है? जबकि मेरा आपके साथ ताल्लुक नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि मेरा आपके इनलाज के साथ ताल्लुक है ना। तो या तो उसको अमजद ने बताया है कि वही आफ्ताब बच्चे मांग रहा है, तुम उसके साथ बदमाशी करो, उसको गालम गलोच करो, तो या मेरी साबका अहलिया ने उसको बताया है जलाल को कि भाई वो बच्चे मांग रहा है तो तुम उसके साथ बदमाशी करो, उसको गाल गलोच करो और उसको धमकियां दो। ये भी मैं आपको देता हूँ। और आपने इसके बाद इस जलाल खान कबाड़िए का दोबारा इंटरव्यू करना है और उसको बताना है कि तुमने हर बात से इंकारी हुई हो, तो ये चीज़ें क्या है। ठीक ठीक, सही हो गया। अच्छा, अब आखिरी सवाल की तरफ आता हूँ, और जिसमें ना जलाल साहब ने ये कहा था कि FIA में आपके खिलाफ दरखास्त दूंगा या दी हुई है, जिसमें आपने उनके साथ फ्रॉड किया, पैसे लिए हैं और आपने उनका काम नहीं किया, तो इस हवाले से क्या कहेंगे आप? देखिए खुरम साहब, मुझे तो बड़ी खुशी हुई है कि ये FIA गया या इसने अप्रोच की, अगर ऐसी कोई बात है तो। असल में चक्कर ये था कि इसने और मेरी साबका अहलिया, इन दोनों का कसूर है। मेरा क्योंकि ताल्लुक वकालत से है पाकिस्तान में, और मेरे जो दोस्तों ने कहा था कि आप अपनी साबका अहलिया पे और उस पर FIR करा दें और हम इनका मेडिकल करवाते हैं। मुझे इस चीज़ का इल्म था कि कभी भी मेरी साबका अहलिया मेडिकल नहीं करवाएगी, क्योंकि उसकी रजामंदी से सारा कुछ हुआ है, और सिर्फ उस औरत को क्यों सज़ा मिल रही है, ये बिल्कुल साइड पे था। मैं इसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई यहाँ बैठ के नहीं कर सकता था, वो इसलिए कि मेरे पास अभी इतने एविडेंसेस भी नहीं थे और मेरी खुद साबका अहलिया उसके साथ पूरी मुलविस थी। अब चूंकि ये FIA में गया है तो अल्हम्दुलिल्लाह, देखें अगर ये मेरी CDRA कहता है कि निकलवा के दिखा सकता है, तो क्या FIA वाले इसका और मेरी साबका अहलिया का साबका रिकॉर्ड नहीं देखेंगे कि 1 साल के साथ उनका आपस में ताल्लुक था और किस हद तक था इन दोनों का ताल्लुक, और फिर उसके बाद इन्होंने कैसे प्लानिंग करके ये सारा कुछ किया है। जितनी भी पाकिस्तान की एजेंसियां, ये इदारे हैं, ये आपकी ह्यूमन राइट्स की प्रोटेक्शन के लिए बने हैं। इसका यह मकसद नहीं है कि अगर मैं
آپ کے خلاف کوئی اپلیکیشن دیتا ہوں تو وہ ادارے آپ کو پھانسی دے دیں گے. یہ بات نہیں ہے. پہلے وہ اس کیس کی انٹروگیشن کریں گے پراپر, اس کے بعد وہ اس کو ڈیسیژن کریں گے. تو مجھے تو الحمدللہ بہت خوشی ہوئی ہے کہ اب یہ باندھ آ گیا ہے. اس نے ایف آئی اے میں جو اپلیکیشن دی ہے نا, اب یہ اس سے نتھی ہو گیا ہے. یہ اور میری سابقہ اہلیہ بالکل دونوں نتھی ہو گئے ہیں. اس کے بعد اس کی والدہ بھی آ جائے گی, کیونکہ اس نے بار بار کہا ہے کہ میری والدہ کے ساتھ تعلق تھا. اچھا, اس میں یہ اس نے انٹرویو میں کہا جی کہ شادی پہ میری والدہ نے اس کو بلایا تھا. آپ کو شاید میں کچھ چند باتیں بتانا چاہتا ہوں, میری بات لمبی ہو رہی ہے. جلال خان کباڑیے نے کہا جی کہ میں آفتاب صاحب کے گھر کا مجھے نہیں پتا, میں نہیں گیا. 7 دسمبر 2025 کو امجد میرے والد صاحب کو دن کو 1 سے 1:30 بجے کے درمیان کال کر کے کہتا ہے جی کہ میں جلال کباڑی کو آپ کے گھر لے کے آ رہا ہوں جی, آپ گھر آئیں. میرے والد صاحب گھر پہ نہیں تھے. انہوں نے کہا بھائی اس جلال کباڑی کا ہمارے ساتھ کیا تعلق ہے, ٹھیک ہے تم اس کو گھر نہیں لے کے آؤ گے اور ابھی ہم گھر میں نہیں ہیں, تم نے نہیں آنا. لیکن اس کے باوجود امجد جلال کباڑی لے کے, اور اس میں میرا ایک بنوئی بھی تھا, میرا داماد بھی تھا, اور چند پٹھان بھی گنڈے بھی لے کے, اور امجد کا اپنا داماد بھی تھا. یہ ان سب کو لے کے ہمارے گھر آئے, ٹھیک ہے. اور امجد نے میری والدہ ساتھ بدتمیزی بھی کی اور ان کو دھمکیاں بھی دی, جو میں پچھلے ہی انٹرویو میں بتا چکا ہوں. اس کو ہمارے گھر کا پتا تھا. اس نے میڈیا میں یہ بھی جھوٹ بولا ہے کہ مجھے آفتاب صاحب کے گھر کا نہیں پتا. اس کے بعد امجد نے جلال کباڑیے کو میرے والد صاحب کا جو کاروبار کی جو شاپ ہے وہ ایڈریس دیا. یہ وہاں اپنے باپ کو لے کے گیا, ان کو بتایا. پھر ہمارا ان کے درمیان ایک جرگے کی جگہ طے ہوئی. وہ جو نیلم پراپرٹی کا یہ بتا رہا ہے, ذکر کر رہا ہے, یہ 1 ہفتہ امجد کی منتیں کرتا رہا جی تم ساتھ چلو. امجد خود نہیں آیا. اس نے اپنا ایک دوست جو گلیز خان ہے, وہ امجد کا دوست ہے, اس کو بھیجا. یہ 4-5 بندے آئے, اس میں اس کا باپ بھی تھا. جب یہ بیٹھے وہاں پہ, جو ثالث بندہ تھا جرگے کا, اس کا نام خالد کھوکر صاحب ہے, جو کہ ایک سماجی اور سیاسی شخصیت ہے. وہاں پہ جب میری اہلیہ کی ریکارڈنگ سنائے گی کہ اس سے میں نے 24-25 لاکھ روپیہ لینا ہے, تو وہ امجد کے دوست کو بڑا دلی تکلیف ہوئی کہ میری دوست کی بہن کے بارے میں بات ہو رہی ہے. اس نے کہا جی عورت کی بات نہیں کریں, اس نے یہ پیسے دیے ہیں جی, اور اس طرح ہوا ہے تو اس طرح ہوا ہے, تو ہمیں یہ پیسے چاہیے. بس ان کا ایک ہی مقصد, ہمیں پیسے چاہیے. تو خالد صاحب نے جب دیکھا کہ یار یہ تو جس طرح آج بھی جلال خان وہ میرے ساتھ نہیں بات کرنا چاہ رہا سارے, کہ بھئی کس وجہ سے یہ معاملہ ہوا ہے, انہوں نے پھر ان کو کہا ٹھیک ہے 1 ہفتے کا ٹائم دے, 1 ہفتے تک آپ سے بات کرتے ہیں. میرے ساتھ رابطہ ہوا تو میں نے ان کو کہا کہ یہ تو اس بات پہ نہیں آتے, آپ ان کو کہیں کہ آپ قانونی کارروائی کریں, وہاں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. پھر جناب خالد کھوکر صاحب نے ان کو بتایا کہ جناب آپ کے پاس ثبوت ہیں, آپ قانونی کارروائی کریں. اب یہ ایف آئی اے گئے ہیں تو الحمدللہ مجھے یقین ہے ایف آئی اے میں تو نہیں کہیں گے نا کہ جی عورت کی بات نہیں کرو, یہ وہاں پہ نہیں کہے گا اس کی بات نہیں کرو, اس کی بات نہیں کرو. ظاہر ہے کہ جو وجہ بنتی ہے, اتنے معاملات یہاں تک پہنچے ہیں, میرا گھر برباد ہوا ہے, تو انہوں نے بھی تو ظاہر ہے کہ جانچ پڑتال کرنی ہے نا, پھر وہ ہر چیز کی جانچ پڑتال کریں گے, اور اس میں انشاءاللہ تعالیٰ دودھ کا دودھ پانی کا پانی سارا سامنے آ جائے گا کہ کیسے ان دونوں نے مل کے میرے گھر میرے بچوں کو برباد کیا ہے. اور اب مجھ سے پیسے ہتھیانے کے لیے انہوں نے یہ پلان کیا تھا, مجھے یہ پلاٹ دینا چاہ رہا تھا, وہ میں نے نہیں لیا, پھر اب یہ مجھ پہ اس سے معاملات کر رہا ہے. اور جرگے میں انہوں نے تقریباً بات کی تھی 18.5 لاکھ روپے کی, آپ کے میڈیا میں یہ 19,60,000 کر رہا ہے. وہ جس افغانی آپ پہ نہیں سود خوروں کا کام کرتے ہیں, ہر روز سود پہ پیسے بڑھتے جاتے ہیں, ابھی یہ 2-3 مہینے بعد یہ دیکھیں گے بات 23-24 لاکھ تک لے جائے گا. جی اس کا مطلب یہ ہوا ہے جی کہ جتنے انہوں نے باتیں کی, آپ ان ساری باتوں کو ڈینائی کرتے ہیں, آپ ان کو نہیں مانتے. جی دیکھیں, اس نے کوئی بھی حقیقت پہ بات نہیں کی ہے. میں پڑھا لکھا بندہ ہوں, میں کوئی بیوقوف ہوں. میرے 8 بچے ہیں, میرا 20 سال سے اس عورت کے ساتھ نکاح تھا تو میں اس کو ویسے ہی, وہی بات ہے کہ سپریشن ہماری ہو گئی ہے, کوئی بھائی اس کی ریزن ہوئی ہوں گی نا. آپ مجھے جلال کباڑیے کے سے یہ 3 سوال پوچھ کے بتائیے گا کہ تمہارے بچے اگر کہیں کہ ہماری ماں سے کوئی غیر مرد ملنے آتا ہے تو تم کیا کہو گے؟ بچوں کی باتوں پہ یقین نہیں کرنا. تمہاری بیوی کو تم جب اپنے پیسے دو گے تو جب مطالبہ کرو گے تو وہ کہے گی کہ پیسے گھر سے غائب ہو گئے ہیں, تو تم کیا کہو گے اس کو؟ تمہاری اہلیہ کسی کے ساتھ موبائل بیچنے جاتی ہے, اس طرح کسی کی شادی پہ جاتی ہے تمہیں بتائے بغیر, تو تم کیا کہو گے؟
کوئی انسان کو عقل بھی ہوتی ہے, یہ سمجھتا ہے کہ ساری دنیا بیوقوف ہے, یہ اپنے آپ کو بہت سیانہ سمجھتا ہے. میرا انٹرویو میڈیا میں نہیں آنا تھا, اس کی وجہ یہ تھی کہ میں بار بار اپنے سابقہ سسرال والوں کے ساتھ رابطے میں تھا, میں سابقہ سالے کے ساتھ رابطے میں تھا, ان کو بتا تھا کہ دیکھیں میرے بچے مجھے دے دیں اور اس طرح کے معاملات نہ کریں. وہ بار بار ہم پہ نہ اٹیک کر رہے تھے. کبھی یہ میرا سابقہ سالہ امجد, اس کو گھر لا کے بدماشی کر رہا تھا, وہ میری سسٹر کے گھر گئے, وہ میرڈ ہے, اس کی میرڈ لائف کو خراب کرنے کی کوشش کی, اس پہ الزامات لگائے میرے سابقہ سالے نے میری سابقہ اہلیہ کے ساتھ جا کر. اور یہ گھر جا جا کر میرا سابقہ اہلیہ سب کو بتا رہا تھا کہ جلال خان کباڑیا حاجی بندہ ہے, الحاج ہے, اور یہ میری ہمشیرہ کو, یہ اس کے ساتھ رات کو آتا تھا, ملتا تھا, جو بھی کرتا تھا, یہ اس کو نماز کا, نماز تہجد کا اور عمرے کے طریقے بتاتا تھا. اور اگر اس کی بیٹی اپنے باپ کو ابھی راز فاش نہ کرتی ان کا, تو یہ میری بہن کو بھی اپنی طرح حاجن بنا دیتا. جب یہ باتیں بہت زیادہ مشہور ہوگی تو مجھے پھر اصلیت دنیا کے سامنے لانی پڑی, کیونکہ میرے بچوں کی عزت اور زندگیوں کا سوال ہے. میرے پہلے بھی بتایا, آج تقریباً 5 ماہ ہونے والے ہیں, میرا بچوں سے رابطہ نہیں کروایا جا رہا, کیونکہ یہ چور ہیں, یہ ڈرتے ہیں, ان کو پتہ ہے کہ ہم نے ان بچوں کو کس طرح رکھا ہوا ہے, بچوں پہ ٹارچر کر رہے ہیں. یہ میرے ساتھ رابطہ نہیں کروا رہے کہ ان کو پتہ ہے ہم رابطہ کروائیں گے تو یہ بچے حقیقت بتا دیں گے. پہلے بھی بچوں نے مجھے حقیقت بتائی تھی. میری سابقہ اہلیہ جلال خان کباڑی کے بھائی کی شادی پہ گئی, اس کو جلال خان کباڑی نے بلایا تھا. اس کا باپ جب وہاں پہ جرگے میں آیا تو وہ خالد کھوکر صاحب کے سامنے اس کے باپ نے کہا, جی ہمارے بیٹے کی شادی پہ کافی پنجابی عورتیں آئی ہیں تو یہ بھی آئی ہیں, اس کو کسی نے نہیں بلایا. جب کہ جلال خان کباڑیہ نے کہا جی کہ میری ماں نے اس کو انوائٹ کیا تھا. اب بات یہ ہے کہ وہ ایک سکول میں چلیں بچے چھوڑنے جاتی ہے, سکول میں تو کتنی لیڈیز ہوتی ہیں جو وہاں کافی ٹائم سے پہلے سے رہ رہی ہوتی ہیں. اس کی ماں کا صرف میری سابقہ اہلیہ کے ساتھ اتنا رشتہ بن گیا کہ اس نے اس کو بلایا, اور میری سابقہ اہلیہ مجھے بتائے بغیر چھپ کے اس کے بھائی کی شادی پہ گئی ہے. مجھے آپ خود بتائیں نا, آپ خود انصاف کریں. یہ چیزیں, یہ باتیں, کہ یہ باتیں اگر وہ معاملات ٹھیک ہوتے, اس کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہوتا تو میری سابقہ اہلیہ مجھے بتاتی کہ بھائی یہ محلے میں کسی کی شادی ہے, میں نے وہاں جانا ہے, مجھے انہوں نے بلایا ہوا ہے, میں وہاں پہ جاؤں یا نہ جاؤں, مجھ سے پوچھا جاتا. شروع میں تو یہ انکار کر رہے تھے. میں نے اپنے سابقہ سالے امجد کو بھی بتایا کہ یہ اس کے بھائی کی شادی پہ گئی ہے, انہوں نے انکار کیا, میری سابقہ سالی نے, میری سابقہ اہلیہ نے انکار کیا. جب میں نے فرینڈلی ماحول میں بات کر کے جلال خان سے اگلوا لیا تو میں نے جب یہ ریکارڈنگیں صاحب کو بھیجی تو اب انہوں نے من گڑت کہانیاں سنانا شروع کر دی. ان کے روز آئے دن بیان چینج ہو رہے ہیں. میرا پہلے دن بھی ایک ہی بیان تھا, میرا مرتے دم تک آخری دن وہی بیان ہے, کیونکہ میں حق سچ پہ ہوں. باقی ایف آئی اے یہ گئے ہیں, مجھے خوشی ہوئی ہے الحمدللہ. اب مجھے پتہ ہے کہ مجھے اور میرے بچوں کو انصاف ملے گا الحمدللہ سے. اور میرا اس جلال کباڑیہ کو یہ پیغام ہے کہ میں اس کی ہڈیوں سے اپنے بچوں کا حق نکلواؤں گا انشاءاللہ تعالی. تھوڑا سا وقت آنے دو. اس نے میری سابقہ اہلیہ سے 25 لاکھ روپیہ کھایا ہے, میرے بچوں کا پیسہ, اور آئی فون 16 پرو میکس اس کے پاس ہے, یہ بھی اس کے پاس ہے, یہ بھی میں سے لوں گا. اور یہ بار بار میرے والد صاحب کے بارے میں بات کرتا ہے. میرے والد صاحب سابقہ آرمی سے ریٹائر ہیں اور وہ اس وقت آرمی کی پینشن لے رہے ہیں. اس وقت وہ ان کی شاپ ہے, ٹھیک ہے. یہ مجھے کہہ رہا ہے کہ جی وہ یہ کام کرتے ہیں, ویلڈنگ کا کام کرتے ہیں. مجھے فخر ہے اپنے والد پہ الحمدللہ. میرے والد کی آج دعاؤں سے اور محنت کوشش سے آج میں یہاں انگلینڈ میں بیٹھا ہوں. میں ایز اے سولیسٹر بھی ہوں. میں یہاں پہ الحمدللہ سے میں نے ماسٹرز لا میں کیا ہے, میں وکیل بنا ہوں. میرے اپنے والد پہ فخر ہے. کیا جلال خان کو کباڑیے کو اپنے باپ پہ فخر ہے؟ جلال خان کباڑیے کا باپ بھی کباڑیا تھا اور اس نے اپنے بیٹے کو بھی کباڑیا ہی بنایا ہے. آپ بتائیں نا, اس نے کون سا اس کو آئی جی لگا دیا ہے؟ یہاں پہ انگلینڈ میں الحمدللہ جو آتا ہے وہ نصیب والے بندے ہوتے ہیں, آپ کو پتہ ہے. تو مجھے اپنے باپ پہ فخر ہے, میں اپنے باپ کو سلوٹ کرتا ہوں. ٹھیک ہو گیا جی افضال صاحب, وہ آپ کا پوائنٹ سارا جتنا بھی تھا وہ سامنے آ گیا ہے. کوشش تو یہ تھی کہ جلال صاحب کو بھی سامنے بٹھایا جاتا, ان سے بھی بات کی جاتی, لیکن اتفاق سے وہ نہیں بیٹھ سکے اور معاملات کچھ ایسے گڑبڑ ہو گئے کہ دونوں کو لائیو بٹھانا میرے لیے پاسبل نہیں ہوا. تو چلیں دیکھتے ہیں. میں وہ جب یہ انٹرویو لگے گا, اگر انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا, پہلے بھی انہوں نے رابطہ کیا تھا, تو اب بھی اگر انہوں نے رابطہ کیا تو پھر ہم ایک سیشن ان کے ساتھ کر لیں گے.
ورنہ باقی آپ کا کیس تو چل رہا ہے, اللہ کرے گا اس میں جو قصوروار ہوگا اس کو سزا ملے گی. ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو پوائنٹ ہیں دونوں کے وہ سامنے لے آئیں, فیصلہ عوام کر لے گی کہ کون سچ بول رہا ہے یا کون جھوٹ بول رہا ہے. ٹھیک ہے جی آفتاب جی خرم صاحب, صاحب میں آخر میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں, مجھے آپ کی بات بہت پسند آئی, آپ نے بالکل اچھی بات کہی ہے. ہر بندے کو رائٹ ہے کہ وہ جو ہے نا اپنی بات عوام تک پہنچائے, بات کرنے کا اختیار سب کو ہے. میں آپ کو کبھی بھی منع نہیں کر سکتا یا کبھی بھی میں آپ کو باؤنڈ نہیں کر سکتا کہ دیکھیں آپ صرف میرا انٹرویو لیں, اس کا بھی رائٹ ہے وہ بات کرے. لیکن بات یہ ہے کہ بغیر پروف کے آ کے وہی بات ہے کہ تم اسی طرح غلط بیانیاں کر رہے ہو. اب اس نے ہر بات میں اپنی والدہ کو بھی شامل کر لیا. پہلے اس نے اپنے والد کو لایا ہوا تھا, چلیں وہ بھی جرگے کا حصہ ہے, وہ بھی آ گئے. اب اس نے اپنی والدہ کو ڈھال بنایا ہوا ہے. یہ ایسا بے غیرت شخص ہے, زانی بندہ ہے, آپ کو پتہ ہے اس نے یہ کیا ہے, گھر برباد کیا ہے. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میں نے جب پہلی بار اس سے میری کال پہ بات ہوئی تھی تو میں نے اس کو ایک بات کہی تھی, وہ میں آج میڈیا میں دہرا رہا ہوں تاکہ جن لوگوں کو اس بات کا نہیں پتا ان تک بھی یہ بات پہنچ جائے کہ یہ اللہ پاک کا قانون ہے, زنا دھوکہ نہیں کرتا. یہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میں نے یہ بات جلال کباڑی کو بتائی تھی کہ تم نے میری سابقہ اہلیہ کے ساتھ زنا کیا ہے, گھر برباد کیا ہے, یہ گھوم پھر کے تمہارے گھر آئے گا, تمہاری بھی اہلیہ ہے, تمہاری بھی بیٹی ہے, یہ ایک دن آئے گا تم بے بس ہوگے, تم کچھ نہیں کر سکو گے, کیونکہ یہ رب تعالیٰ کا قانون ہے. یہ جو چیز اللہ پاک نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے نا, اس میں انسان بے بس ہے. انسان ویسے بھی رب تعالیٰ کے ہاتھ بے بس ہے. اور اس کے علاوہ آپ نے پیچھے مجھ سے کہا تھا کہ آپ اداروں سے کیا چاہتے ہیں یا آپ کوئی قانونی کارروائی کے معاملات میں کیا چاہتے ہیں. دیکھیں مجھے جو ہے نا اگر کسی پہ یقین اور امید ہے, مجھے اپنی اللہ کی ذات پہ یقین ہے. میں جو کچھ مانگتا ہوں, میں جو انصاف چاہتا ہوں, میں اللہ سے چاہتا ہوں. مجھے کچھ نہیں چاہیے. اگر اللہ کی ذات میرے ساتھ انصاف کر رہی ہے الحمدللہ, تو مجھے باقی نہیں کچھ چاہیے. یہ اللہ کا انصاف ہی ہے کہ یہ اتنی جلدی ایکسپوز ہو گئے ہیں اور میں مزید نقصان سے بچ کیوں, میرے بچوں کی مزید زندگیاں برباد ہونے سے بچ کی ہیں, اور یہ سامنے آ گیا ہے. اور میں بار بار مزید بھی انٹرویو کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ, میں مزید حقائق آپ کو دوں گا, کیونکہ جب تک میرے بچے مجھے صحیح سلامت واپس نہیں آتے, میں بچوں کے لیے سمجھ لیں اس وقت حالت جنگ میں ہوں, اور میں آخری دم تک انشاءاللہ تعالیٰ جنگ کرتا رہوں گا جب تک میرے اندر سانس ہے. اور آپ کا بہت شکریہ, آپ نے مجھے ٹائم دیا. آپ کا یہ مجھ پہ احسان ہے کہ آپ میرے بچوں کی آواز عام پبلک تک, عام عوام تک پہنچا رہے ہیں, تاکہ ان کو حقائق کا پتہ چلے کہ کس طرح ایک زانی آدمی نے ایک عورت کو ورگلا کر اور اس کے 8 بچوں کا ہنستا بستا خاندان ایک برباد کر کے رکھ دیا ہے. اور ایسے لوگوں کو میں کہتا ہوں کہ کیفر کردار تک پہنچنا چاہیے. میری پھر بھی اداروں سے اپیل ہے, ایف آئی اے والوں سے بھی میری اپیل ہے کہ آپ اس کیس کی اچھی طرح چھان بین کیجیے گا. ہم آپ کو سارے پروف دیں گے. اس افغانی کباڑیے کو اور میری سابقہ اہلیہ کا آپ کو ایک ایک چیز پروف میں ملے گی, اور یہ گلٹی ہے تو ان کو قانون کے مطابق ضرور سزا ملنی چاہیے. السلام علیکم. قانون کے مطابق ہی سزا ہونی چاہیے. بہت شکریہ آپ کا. اجازت چاہیں گے جی, اگلے پروگرام میں پھر ملیں گے. آفتاب صاحب کی گفتگو آپ نے سنی اور جلال صاحب کی بھی گفتگو آپ نے سنی, تو جو فیصلہ آپ لوگ کریں گے کمنٹس میں بتا دیجیے گا, اور امید کرتے ہیں کہ فیصلہ جو ہے وہ حق اور سچ پہ ہوگا. اجازت چاہیں گے, اگلے پروگرام میں پھر